वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप फ्रंट लाइन कामरान पर अपनी ट्वीट्स के जरिए हमें फीडबैक दे सकते हैं। आज का दिन बड़ा अहम तरीन दिन रहा दो लिहाज से। एक तो कराची की स्टोरी हमारे सामने है, जब एग्जैक्ट और बोल के जो सीईओ है शोएब शेख साहब, उनको एफआईए ने अपनी हिरासत में ले लिया। वो कोर्ट में भी पेश हुए और उनकी जो है वो जुडिशल रिमांड में कह रहा हूँ जिस्मानी रिमांड दे दिया गया 4 तारीख तक, 4 जून तक का। आज की जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं उनमें पता चला है कि एग्जैक्ट के ऑफिस से जाली डिग्रियां मिली हैं। उनकी तफसीलात जो है हम पता करने के लिए स्ट्रेट अवे जाएंगे। हमारे ब्यूरो चीफ जो सुबह से इस वाक़े को रिपोर्ट कर रहे हैं रेहान हाशमी साहब। रेहान साहब, कराची में अगर आप बता दें कि आज की अहम तरीन स्टोरी और डेवलपमेंट तो यही थी कि एग्जैक्ट के सीईओ जो है उनको हिरासत में ले लिया, एफआईए ने कोर्ट के सामने पेश किया। इल्जामात उनके ऊपर क्या है और हुआ क्या आज पूरा दिन, जरा ब्रीफली बताइएगा। देखिए कामरान, शायद हुआ ही थे कि कल रात एफआईए ने तकरीबन 12:30 बजे एक छापा मारा था मजिस्ट्रेट की निगरानी में, जिस पर एग्जैक्ट के ऑफिस में, उस ऑफिस में मारा जहां एफआईए 4 दिन से जारी थी। उसके बराबर में एक ऑफिस था। उनको इत्तला मिली किसी अपने एक्स मुलाजिम के ज़रिए कि यहाँ लाखों की तादाद में डिग्रियां हैं। असल ऑफिस तो ये है जहां आपने आना चाहिए, आप कहीं और बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस पर मजिस्ट्रेट को बुलाया खामोशी से एफआईए ने। और ये जो विजुअल्स चल रहे हैं आपके सामने रेहान साहब, ये जो डिग्रियों के विजुअल्स है, ये एग्जैक्ट के ऑफिस से डिग्रियां मिली हैं, ये वो विजुअल्स चल रहे हैं? जी 2 लाख, जी हाँ बिल्कुल 2 लाख से ज़ायद डिग्रियां हैं जो ब्लैंक हैं। इसमें आपको बताऊं एफआईए वाले खुद हैरान हैं। वो जदीद तरीन प्रिंटिंग मशीनें मिली हैं जो एफआईए कहती है कि हमने अब तक कराची में जो रेट्स किए हैं अपनी तारीख की, कराची एफआईए जब से बनी है आज तक ऐसी जदीद मशीनें हमने प्रिंटिंग की नहीं पकड़ी हैं जो ये मशीनें पकड़ी गई हैं। इसके अलावा स्टैम्प्स मिली हैं। पूरी एक ऑफिस एक यूनिवर्सिटी के तौर पे काम कर रहा था। तो ये पूरी बिल्डिंग में तकरीबन 35 के करीब दफातर हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हर एक दफ्तर जो है वो एक यूनिवर्सिटी के तौर पर काम कर रहा था। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो वहाँ से निकली हैं। एफआईए ने फौरी तौर पर शोएब शेख को गिरफ्तार किया। उनके बरादर निस्बती हैं जो उनका नाम है वकास अतीक, उनको गिरफ्तार किया। 6 अफराद गिरफ्तार किए हैं। इसमें सबसे अहम जो बात सामने आई है कि प्रिंटिंग का जो काम था, एक बाकायदा रिसर्च वर्क होता था यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, यूनिवर्सिटी किस तरह खोली जाए, किस तरह उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हैंड ओवर की जाए, और आखिरी काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का होता था जो लोगों को यूनिवर्सिटियाँ के जो डिग्री हैं वो बेचने के लिए काम करते थे। इसमें सबसे हैरान कुन बात है कि इसमें नौकरी के लिए एग्जैक्ट में किसी तालीम की ज़रूरत नहीं थी। आप मैट्रिक पास हो, मिडिल पास हो, अच्छा। आपका जो बोलने का स्टाइल है वो अमेरिकन एक्सेंट हो और इंग्लिश बहुत अच्छी हो, आपको 2.5 लाख रुपए में आराम से नौकरी मिल जाती थी किसी भी मुलाजिम को। वो रात इसमें शर्त ये थी कि रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक काम करना था, क्योंकि टाइम डिफरेंस होता है पाकिस्तान का दीगर ममालिक से। तो इनका फोकस था दुबई, सऊदी अरब और ख़ास तौर पर अमरीका। टाइमिंग डिफरेंस 11 घंटे का होता था, इसलिए तमाम लोगों को रात के वक्त बुलाया जाता था। वो तमाम सहूलतें दी जाती थी जो किसी मुलाजिम को कोई कंपनी नहीं दे सकती थी। लेकिन एफआईए ने कामयाब रेड की, एफआईआर दर्ज हुई। इसमें दूसरा अहम पहलू है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जो 3/4 है जो शिक है वो डाली गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का एफआईए कहती है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग साबित करेंगे शोएब शेख की इस कंपनी के खिलाफ। सबसे दूसरी अहम बात है कि तमाम रकम जो है वो दुबई ऑफिस में एग्जैक्ट के ऑफिस है एफएफएल, वहाँ मुंतकिल होती थी और वहाँ से पाकिस्तान आती थी। तो वो इंकशाफात मजीद आएंगे। आज पेश किया गया कोर्ट में शोएब शेख साहब को। तो ये जो इनका रिमांड है बेसिकली जिस्मानी रिमांड 4 तारीख तक का दिया गया है। इसके बाद क्या एफआईआर तो लॉन्च हो गई है ना, एफआईआर तो हमारे सामने पड़ी है। तो वो 4 तारीख को क्या होगा, क्या मतलब ये वो उसके बाद वो रिहा हो जाएंगे, जमानत पे रिहा तो हो सकते हैं ना वो, और उसके बाद मुकदमा चलेगा? देखिए जमानत तो हर मुल्जिम का राइट है, लेकिन 14 रोज़ा के बाद एफआईए चालान पेश करेगी तो फिर शोएब शेख अपनी जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे लोअर कोर्ट में। अगर उनकी दरख्वास्त मुस्तरद होती है तो हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ से मुस्तबिल सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 14 रोज़ के बाद ही, क्योंकि एफआईए 4 जून को जो हमारे ज़राए कहते हैं कि दोबारा 7 रोज़ की इस्तदा करेगी रिमांड लेने की कि इन्हें एफआईए की तहवील में दिया जाए। और मुल्जिम के जो वकील हैं उनकी कोशिश है कि शोएब शेख को किसी तरह जेल कस्टडी कर दिया जाए ताकि मजीद इंकशाफात सामने ना आए। जब छापा पड़ा तो एफआईए के जो अफसरान थे, डायरेक्टर एफआईए शाहिद हयात, वो खुद पहुंचे, इसलिए खुद पहुंचे कि ये बात वाकई तस्दीक हो सके। इतना बड़ी तादाद में डिग्रियां मिलना ये एफआईए के लिए भी बड़ा हैरान कुन था। और तमाम डिग्रियां जो मिली हैं वो अनसाइन है, जिसके अंदाजा लगाएं कि किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ से दुनिया भर में जो डिग्रियां हासिल करने वाले लोग थे वो। अच्छा रेहान साहब, एक आखिरी बात बता दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो एफआईए कहती है, जी सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहती है एफआईए?
FIA कहती है कि पाकिस्तान में एग्जेट ने किसी भी शख्स को डिग्री जारी नहीं की, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, बार बार मीडिया के जरिए ये ऐलानात कराए जा रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, आपने आज का बड़ा 7 रोज में अब तक किसी ने। बिल्कुल ठीक रेहान साहब, बहुत शुक्रिया। शामी साहब ऐसा मौजूद है, दानियाल अजीज साहब मौजूद हैं, दूसरे पैनलिस्ट भी जो आएंगे आपको तारुफ कराता जाऊंगा। शामी साहब, ये एग्जैक्ट का स्कैंडल कहा जाएगा, मीडिया का स्कैंडल कहा जाएगा, और इसका बोल पे डायरेक्टली क्या असर पड़ सकता है सर? देखिए, बोल एग्जैक्ट की मलकियत है जी, और अभी तक यही कहा गया कि ये बोल जैसे उनकी मुख्तलिफ दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, तो एक बोल भी है और मीडिया में वो आ रहे हैं, तो अब जाहिर है कि अगर एग्जैक्ट जो है उसका मामला ख़राब होता है तो फिर उसके असरात बोल तक भी पहुंचेंगे। शामी साहब, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बीइंग अ सहाफ़ी कि ये इतना बड़ा स्कैंडल आ सकता है? देखिए, मैं कई दिनों से ये बात सुन तो रहा था कि इस तरह की कोई सूरत हाल है या इस तरह का काम भी किया जा रहा है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर होगा और इस कदर बेखौफी से किया जा रहा होगा या बेहतियाती से किया जा रहा होगा, इसका कोई तसव्वुर तो नहीं हो सकता था। अगर आप देखें, शुएब शेख साहब जो हैं वो बड़े ज़हीन नौजवान हैं, उनसे आप बात करें तो आपको ज़रा खुशी होती है, मज़ा आता है, शेर सुनने का, सुनाने का, बात करने का, बात बनाने का ढंग आता है उनको। और एक जो उन्होंने एक विजन दिया था अपना, उससे बड़ी एक उनकी कमिटमेंट झलकती थी, बड़ा हुब्बुल वतनी की बातें करते थे, वो तकरीर भी ज़ोरदार करते थे। और फिर जो उन्होंने उनका जो सेटअप था, जिसका अभी रेहान हाशमी साहब कह रहे हैं, मेरा ख्याल मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, एक मुहाजिरुल अकूल सेटअप था और एक छत के नीचे इतना कुछ, इतनी फैसिलिटीज अपने कारकुनों को यानी फराहम, 2.5 लाख रुपए सैलरी, मतलब सैलरी पैकेज तो अच्छा था। सैलरी पैकेज अपनी जगह, मुझे जो फैसिलिटीज थी उसका आप अंदाजा लगाए ना, तो उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी दफ्तर से बाहर। उनकी कोशिश होती थी इंतजामिया की कि वह दफ्तर के होकर रह जाए कारकुन। तो अब बहरहाल जिस बड़े पैमाने पर ये सारा मामला हो रहा था और जो तफसीलात सामने आ रही हैं, उससे तो आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि बिल आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। परेशानी तो अपनी जगह होगी। शाहिद साहब से पूछूंगा वहाँ के सहाफियों का फ्यूचर भी, लेकिन दानियाल अजीज साहब से भी बात कर लेते हैं। दानियाल साहब, बहुत वार्म वेलकम टू दिस शो। हुकूमत के पास सर क्या नॉलेज है इस वक्त इस स्कैंडल को लेकर, क्या एडिशनल नॉलेज है और किस हद तक हुकूमत अभी जाना चाह रही है इसके ऊपर या जाएगी? हुकूमत तो जी क्लियरली बाय द बुक है, जो कंप्लेंट्स आई हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जैसे आपको पता है उनकी FIR काटी गई है और प्रोसीजरल मैटर तमाम फुलफिल हो रहे हैं। अब अदालत के रहमो करम पे हैं, वो गवर्नमेंट अपना केस बनाएगी और लॉ विल टेक इट्स कोर्स। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल ये एक बदनामी है और मकामी सतह पर पाकिस्तान के अंदर भी ये जो इस पैसों से जो मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ अंदाज के दावे किए जा रहे थे, नेचुरली अब वो सारी चीज़ को पब्लिक के सामने है और पब्लिक खुद अपना अंदाज़ा लगा सकती है। राइट। दानियाल साहब, ये बता दीजिए कि बेसिकली आज परवेज रशीद साहब का बयान चल रहा था, वो ये कह रहे थे कि बोल चैनल जो है उसका तो हमने सिक्योरिटी क्लियरेंस ही नहीं दी थी, वो स्टे पे चल रहा है। तो अब बोल चैनल पे भी आपकी हुकूमत जो है वो कोई आगे प्रोसीड करेगी या आपने एग्जैक्ट और बोल को अलग रखा हुआ है? और बोल अगर ऑन एयर होना चाहे तो 100 बिस्मिल्लाह वो ऑन एयर हो सकता है, आपको कोई इतराज नहीं होगा हुकूमत को, या उस पर भी आप कोई क्रैकडाउन करने का इरादा रखते हैं? ये तो जाहिर बात है जी, जब ये कोर्ट से ऑर्डर होंगे और ये मुख्तलिफ अकाउंट्स जो हैं ये पकड़े जाएंगे तो मनी ट्रेल ऑब्वियसली बताएगी। तो अगर कोई भी कारोबार अगर इलिसिट फंड से या इलीगल फंड से या मनी लॉन्ड्रिंग से अपना रोज़मर्रा का कारोबार चला रहा है तो उसमें जाहिर बात है जो कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी शिक्के उसके मुताबिकत में है, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। उसमें किसी किस्म की कानूनी जो रुकावट है वो नहीं है। बिल्कुल ठीक जी। शाहिद लतीफ़ साहब, ये हुकूमतों की कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है कि ये अगर ये तमाम इल्ज़ामात सही साबित हो जाएं और अगर हम शुएब शेख साहब का ओपिनियन जो है वो ना अपहोल्ड हो सके, क्योंकि उनका जो ओपिनियन है कि वो कह रहे हैं मैं सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता हूँ या कंपनीज को डिजाइनिंग की फैसिलिटीज देता हूँ, अगर ये अपहोल्ड ना हो सके कोर्ट के अंदर, तो ये तो एक बहुत बड़ा नेग्लिजेंस नहीं है गवर्नमेंट्स के पार्ट के ऊपर कि जो देख ही नहीं सकते कि बड़े बड़े ऑफिस के अंदर क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, नेग्लिजेंस तो है। और अगर हमने न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरीज पे डिपेंड करके इतने बड़े बड़े इदारे जो कि इतना अंडर हैंड कारोबार चला रहे हों उन तक पहुंचना है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे इंतज़ामात का, हमारे सिस्टम का। मैं समझता हूँ ये तो एक बहुत बड़ा
معاملہ ہے جس کی طرف دیکھا جانا چاہیے، اور یہ سال ہر سال سے چل رہا تھا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں کہ یہ آئی ٹی کے نام پہ ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا تھا، آئی ٹی ریلیٹڈ ڈگریز، اور یہ کوئی 1.5 لاکھ ڈگریز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اتنا بڑا فراڈ آپ کی ناک کے نیچے ہمارے سارے انٹیلیجنس ادارے، حکومت کا ایک نظام، اور کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو کہ یہ، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب باقاعدہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ انکم کیسی ہے، ادارے کیسے چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ہر ایک کے اوپر آپ کی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، تو یہ تو کمپلیٹ کولیپس والی بات ہوئی نا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے معاملات، اور پھر بول اس کے ساتھ اٹیچ تھا، کم از کم کوئی 2 سال سے 1.5-2 سال سے ہمارے بہت ہی انفارچونیٹ حصہ ہے کہ ہمارے جرنلزم سے کنیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ میڈیا کے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ وہاں پہ پہنچ رہے تھے، ان کی بھی اس چیز پہ نظر نہیں تھی کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ جو بھی آپ کا امپلائر ہے وہ اس طرح کی تنخواہیں آپ کو دے رہا ہے، اس طرح کی فیسلٹیز، اور ابھی تک تو سسٹم آن بورڈ ہی نہیں ہوا، بول تو چلا ہی نہیں، بول آن گراؤنڈ تھا۔ اور مجھے پتا ہے کہ ہر طرف یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بول کے جو مالک ہیں وہ اتنا پیسہ اور اتنی ساری فیسلٹیز لوگوں کو دے رہے ہیں، اور وہ لوگ ان کے لیے ابھی کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ فارغ بیٹھے ہوئے تھے، تو کئی مہینے ہو گئے جب سے ان کو اتنی بڑی بڑی تنخواہیں مل رہی تھیں۔ کیا اس کے اوپر کچھ لوگوں کی نظریں نہیں آنی چاہیے تھیں؟ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فیلئر ہے۔ رائٹ، شامی صاحب یہ صحافیوں پہ کتنی بڑی ذمہ داری؟ کامران صاحب میں چھوٹی سی بات کرنا جی ضرور۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی دلچسپ انالیسس ہے کہ ظاہری بات ہے یہ جو ساری کمپنی ہے اور جو ان کا یہ دھندا ہے سارا، یہ کوئی کل پرسوں کا یا 5 سال کا یا 7 سال کا تو نہیں ہے، یہ تو کافی دیر سے یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں ملٹری کی گورنمنٹ بھی رہی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ رہی ہے، اس میں نیب بھی بنی ہوئی تھی، سب کچھ ان کے ہو رہا تھا، اور جو حکومت ان کو پکڑتی ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ٹوٹل کلیپس اور اللہ ہی حافظ ہے، یہ وہ ٹھیک ہے جی، آپ کی مرضی ہے۔ لطیف صاحب آپ نے رسپونڈ کرنا ہے اس پہ یا میں جاؤں شامی صاحب کے پاس؟ جی میں نے بالکل کرنا ہے، میں نے بالکل کرنا ہے۔ یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ جہاں دانیال صاحب آتے ہیں وہ فوراً ملٹری اور سول حکومت کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت افسوسناک پہلو ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے تو کسی کو بری و ذمہ قرار نہیں دیا، میں نے کہا جی ہمارا سب کا فیلئر ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی فلاں وقت میں ہو رہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ ملٹری حکومت کے دور میں کتنا ہو رہا تھا، مجھے نہیں معلوم زرداری صاحب کے دور میں کتنا ہو رہا تھا، اور اب آپ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے پکڑا ہے۔ آپ نے کہاں سے پکڑا ہے؟ وہ تو نیو یارک ٹائم کی ایک سٹوری آئی ہے جس سٹوری کے اوپر آپ کو ایکشن لینا ہوگا۔ آپ کیسے ایکشن نہیں لیں گے اس کے اوپر؟ آپ اس ایکشن کو روک سکتے ہیں تو مہربانی کریں اس ساری ڈیفرینسیشن کو چھوڑیں، یہ دیکھیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ دانیال صاحب یہ فیلئر ہے، اس کو مانیں۔ آپ بھی مہربانی کریں اور جہاں شاباش ڈیو ہے وہاں دیا کریں۔ نہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ڈالتا آپ کو پتہ نہیں چلا تھا حکومت تو حقیقت بیان کرنی ہے، حقیقت بیان کرنی ہے۔ جیسے کامران صاحب آپ نے ابھی اپنے پروگرام میں بتایا ہے کہ انٹیریئر منسٹری نے ان کا NOC نہیں دیا اور وہ عدالت کی سٹے پہ چل رہے ہیں، یہ صحیح بات ہے۔ لہٰذا ظاہری بات ہے یہ چیزیں زیر نگرانی تھیں، اور یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ عام فہم تھی، اب اس میں جو انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی تھی اور کیا بالکل ٹھیک ہے جی، چلے میں اس کو ڈیبیٹ آگے لے کے چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے شامی صاحب، یہ صحافیوں پہ جو بات آتی ہے کہ اگر میں نے کوئی چینل چوز کرنا یا آپ نے کسی جگہ پہ جانا یا کسی اور صحافی نے، تو یہ انویسٹیگیٹ ہمیں کرنا چاہیے بیسیکلی کہ وہ جو مالک ہے وہ اس کے پیسے یا فلو وہ کہاں سے آ رہا ہے، اور پھر ان صحافیوں پر بھی ذمہ داری عائد کریں گے آج ہم جنہوں نے جوائن کیا۔ کامران میں ایک چھوٹی سی بات پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی جو بات ہو رہی تھی دیکھیں یہ صرف پاکستان میں تو یہ معاملہ نہیں ہو رہا تھا نا، امریکہ سے بلکہ باہر ہو رہا تھا، یہ تو باہر سے باہر ہوتا لیکن اوریجنیٹ سر یہاں سے ہو رہا تھا۔ نہیں اب دیکھیے امریکہ کے اندر وہ یونیورسٹیز تو امریکی ناموں کو بھی ہیں نا، ڈگریاں وہاں دی جا رہی، کرائم وہاں بھی ہو رہا تھا۔ اچھا دبئی کے اندر بھی دفتر بنا ہوا تھا، تو امریکن حکومت کیسے اس سے بالکل غافل رہی اور دبئی کی حکومت کیسے غافل رہی؟ بڑا پوائنٹ ہے آپ کا۔ تو ہم یہ اپنے منہ پر تھپڑ لگانے بیٹھ جاتے ہیں فوری طور پر۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا مفروضہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اور کوئی ادارہ جب تک کوئی جرم نہ کرے یا جرم کرتا ہوا پکڑا نہ جائے اس وقت تک وہ بے گناہ ہوتا ہے۔ یہ سسٹم ایسے ہی چلتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بہت سے واقعات ایسے ہیں، بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جب کئی عرصے کے بعد مجرم کو پکڑا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاست فیل ہو گئی ہے، انتظامیہ فیل ہو گئی ہے یا کوئی ان کی پروٹیکشن ان کو حاصل تھی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیے، ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کو جوائن کرنے سے پہلے ایک کارکن کے طور پر یا ایک اینکر کے طور پر یا ایک اینالسٹ کے طور پر ہم میڈیا والوں پر لازم ہے کہ اس کے بارے میں کچھ تحقیق و تفتیش تو کریں، کچھ تو دیکھیں کہ وہاں یعنی ان لوگوں کا کاروبار کیا ہے، ان کی
کہاں سے انکم جنریٹ ہو رہی ہے، لیکن یہ ایک میں ذاتی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. باقی یہ بات اب سر اب آ جانا اس پہ پرٹیکولر یہ ضروری بات نہیں ہے کہ ہر کارکن جو ہے وہ اس طریقے سے سوچے یا اس کی ضرورت محسوس کرے. تو سر یہ جو اب موجودہ کارکن ہوں گے بول کے آپ کے خیال میں ان کی کریڈیبلٹی پہ بھی سوال نشان آئے گا یا نہیں آنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک ادارہ دن دہاڑے کام کر رہا ہوتا ہے تو مفروضہ یہی ہوتا ہے کہ یہ قانونی طور پہ کام کر رہا ہے اور لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں. دیکھیے میری رائے یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ جب وہ ایکنالج ہے یہ فیکٹ کہ جب وہ چل رہا ہے اور ایف آئی اے کے چھاپے نہیں اس پہ پڑے اگلے ویک سے پہلے تک لاسٹ ویک سے جب تک وہ لیگل ادارہ ہے. جب تک کوئی کارروائی نہ ہو تو یعنی اب اگر کوئی جائے تب سوال اٹھتا ہے. ہاں صحیح. اب ایک بات یہ بڑا اچھا پوائنٹ سر آپ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک بینک ہے اس کے بارے میں شکایت پیدا ہوتی ہے اس کی انتظامیہ جو ہے وہ گڑبڑ کر رہی ہوتی ہے. حکومت اس بینک کو ٹیک اوور کرتی ہے کسی دوسرے کے سپرد کر دیتی. ایسی اس صورت میں بھی اگر مجھے نہیں معلوم کہ اگر یہ جو ہمارے ایگزیکٹ والے ہیں یہ شعیب شیخ صاحب ہیں اس وقت ان کے ریسورسز کی کیا حالت ہے جو ان کے بینک اکاؤنٹ فریز کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے ان کے پاس کوئی اس وقت ریسورسز موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں. یہ کوئی عدالت چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے. اگر چلا سکتے ہیں تو جب تک قانون کی عدالت میں ان کے خلاف فیصلہ نہیں ہوگا وہ چلانے کے مجاز ہیں. اور اگر چلانے کے مجاز قانونی طور پر نہ رہے تو پر حکومت یہ کر سکتی ہے کہ وہ چینج کر دے مینجمنٹ کو کسی دوسرے ادارے کو سونپ دے. لیکن سر پرائیویٹ لمیٹڈ میں گورنمنٹ کس طرح بینک تو ہو جاتا ہے دیکھیں نا آ جاتا ہے پبلک سیکٹر کے اندر رائٹ. یو آر پرائیویٹ دیکھیں بینک بھی تو پرائیویٹ سیکٹر ہی ہوتا ہے نا جی. یعنی آپ کے خیال میں اختیار ہے یہ گورنمنٹ اختیار ہے اور اختیار اگر نہیں ہے تو حاصل کر لیا جائے. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ آپ کا آ گیا سجیشن. علی زادی صاحب آپ کے شہر کراچی کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کیا کیا آج ہوا ہے. تو کم از کم جب آپ کی صوبائی حکومت تو سو رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے پاکستان کے حوالے سے ڈگریز کے حوالے سے allegedly فیک ڈگریز کے حوالے سے. تو آج تو کوئی گورنمنٹ کو کریڈٹ دیں گے آپ یا آج بھی نہیں دیں گے علی زادی صاحب وفاقی حکومت کو؟ میں جب کورٹ میں جا کے تو یہ پروو ہو جائے گا کہ جو ڈگری بانٹنے والے ادارے امریکہ میں تھے مانے وہ جو یونیورسٹیز کے نام بتائے جا رہے ہیں نا باکلے اور برکلی نہیں باکلے اور کولمبیا نہیں کولمبیانا اور وہ جو بھی امریکہ کے جو اداروں کے نام سو کالڈ ایکریڈیٹڈ انسٹیٹیوشنز کے نام جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ ایگزیکٹ کا تعلق ڈائریکٹلی ان سے کنیکٹڈ تھا ان دا سینس کہ وہی ان جعلی ڈگری دینے والوں کو اون کرتے تھے اور پھر بیوقوف بنا رہے تھے 100% میں ایگری کروں گا. اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جو کمپنیاں امریکہ کے اندر ہیں یا وہ جو انسٹیٹیوشنز امریکہ کے اندر ہیں ان کا خالی بیک اینڈ کام ایگزیکٹ کر رہی تھی وہ آپ ان کو پکڑ ہی کوئی نہیں سکتے. آپ آج ایمریٹس ایئر لائن کو کال کر لیں ٹکٹ خریدنے کے لیے رات 24 گھنٹے دن میں وہ فون انڈیا میں بچتا ہے میرے بھائی. سونی کو کال کر لیں کسی بھی امریکن کمپنی کو کال کر لیں یہ فارمل کال سینٹرز میں جاتے ہیں. اگر ایگزیکٹ تو اس کرائم کے اندر جو یہ بہت بڑا کرائم ہے اگر ایگزیکٹ اس میں ملوث ہے ساری کارروائی ان کے اوپر ہونی چاہیے کیونکہ بدنام انہوں نے پاکستان کو کیا. لیکن زری صاحب یہ ایف آئی اے والے جو ہیں جنہوں نے اتنا اکٹھا کیا ایویڈنس اور ایف آئی اے والے جو اتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ کے خیال میں یہ بلا وجہ تو اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتے یا آپ کے خیال میں بلا وجہ کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیے ایف آئی اے والوں نے جو ایویڈنس دکھایا ہے وہ بلینک ڈگریز دکھائی ہیں انہوں نے بلینک شناختی کارڈ اسٹوڈنٹس کے دکھائے ہیں. ایف آئی اے والوں نے یہ چیزیں دکھائی ہیں نا. اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جو بلینک ڈگریز ہیں کیا وہ جو ایکس بائی زی یونیورسٹی کی بلینک ڈگریز ہیں کیا ایگزیکٹ اس یونیورسٹی کو اون کرتی ہے یا وہ کسی اور کی یونیورسٹی اور اس یونیورسٹی نے یعنی آپ کہہ لیں کہ ایگزیکٹ کے پاس پرنٹنگ کا ٹھیکہ بھی ہو سکتا ہے پرنٹنگ کا ٹھیکہ بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں سارے پاکستان میں پرنٹنگ پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں ذرا پلیز میری بات اگر 30 سیکنڈ میں مکمل میں اسی کی رائٹ سپیرٹ میں سمجھ تو یہ ضرور اگر یہ پتہ چل گیا کہ ایگزیکٹ اور وہ ایک ہی کمپنی ہے therefore then they are in trouble then پھر وہ میں تو کبھی نہیں ملا شعیب جو بھی ان کا نام ہے. لیکن میرا کہنے کا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت سے اور ایف آئی اے سے اور جتنی بھی ایجنسیز لا انفورسمنٹ ہے کہ دیکھیں وہ جسٹس کی جو یارڈ سٹک ہوتی ہے نا وہ سارے کرائمز کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے. اگر آپ نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل کے اوپر اس طرح کا ایک کارروائی ایک کمپنی پہ کر سکتے ہیں صحیح کی ہوگی آپ نے میں اس پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا تو نیو یارک ٹائمز نے اور بی بی سی نے آپ کے خود کے اوپر آرٹیکل اور فلمیں بنائی ہوئی ہیں مانے نواز شریف پہ بھی فلم بنی ہوئی ہے بے نظیر پہ بھی فلم بنی ہوئی ہے ایم کیو ایم پہ بھی فلم بنی ہوئی ہے اور ان کے اوپر بھی آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں. نیو یارک ٹائمز میں تھوڑے دن پہلے ایم کیو ایم پہ بھی آرٹیکل لکھا ہوا آیا. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ایک ہی یارڈ سٹک ہوتی ہے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اپنے خلاف بھی مقدمہ قائم کرے ایف آئی اے کو کہا کہ وہ منی لانڈرنگ کی جو بی بی سی میں ویڈیو بنی ہوئی ہے
ڈاکیومنٹری اس کی بنیاد پہ آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں, یہ مثال دے کے سامنے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے اور آپ کے ناظرین سے ٹھیک ہے, اچھا سوال ہے, میں تو آپ کو کیا منی لانڈرنگ ٹھیک ہے میرا منی آپ کے ناظرین سے بالکل کہ وہ سوچیں کہ کیا منی لانڈرنگ زیادہ بڑا کرائم ہے جو آپ کے ملک سے پیسے لے کے ٹھیک ہے. شاہد لطیف صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں کہ اگر بی بی سی میں ڈاکیومنٹری بنی ہوئی ہے جو عمران خان صاحب آفر کلیم کرتے ہیں, میں نہیں دیکھ سکا, خیر ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو, کہ جی منی لانڈرنگ میں نواز شریف صاحب ملوث تھے ایٹسیکٹرا, یا زرداری صاحب ملوث تھے, تو جس طرح نیو یارک ٹائمز کے پہ ایکشن لیا ہے وفاقی حکومت نے, تو پھر بی بی سی بھی نیو یارک ٹائمز سے زیادہ کریڈیبل ادارہ ہے, تو پھر اس پہ بھی ایکشن لینا چاہیے. انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے نا, ایکشن تو بعد کی بات ہے. ابھی ہم جو کر رہے ہیں وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں نا. اگر آپ نیو یارک ٹائمز کو اور اسی طرح بی بی سی کو ایک ادارے کے طور پہ اتنی کریڈیبلٹی کے اینگل سے دیکھتے ہیں تو پھر انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے نا. یہ بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یارڈ سٹک تو ایک ہونی چاہیے. اور چھوٹا سا کامنٹ, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ امریکہ کی سائڈ پہ بھی تو فراڈ ہوا, تو ان کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے. بھائی امریکہ تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے نا, امریکہ جانے اس کا فراڈ جانے, وہ اپنی انویسٹیگیشن جانے. میرا تو پاکستان سے کنسرن ہے. دہشت گردی کا نام ہو تو پاکستان نمبر 1 ہے, اس طرح کا فراڈ ہو تو پوری دنیا میں اس وقت پاکستان نمبر 1 فراڈ کے طور پہ ایک سامنے مرج ہوا ہے. 1.5 لاکھ سے زیادہ ڈگریاں ہو گئی. اب اس کا نیٹ ورک کیا ہے امریکہ جانے, امریکہ کا کام جانے, وہ اپنی رسپانسبلٹی خود لیں گے. میرا کام ہے میں اپنے ملک کے بارے میں بات کرنی ہے, میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں, اور اس کانٹیکس میں ہمیں ہر ایک کو بات کرنا ہوگا. دانیال صاحب, میں نے تو بڑی کوشش کی آپ کی حکومت کو شاباشی دلوا دوں میں, لیکن افسوس کہ کوئی پینلسٹ آپ کو شاباشی دینے کو تیار نہیں ہو رہا. تو یہ رسپونڈ کر دیجئے. زیدی صاحب نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا, انہوں نے کہا کہ جی خیر ابھی تو یہ پروو ہوگا, لیکن جتنی ایفیشینٹلی ایف آئی اے نے یہ سارا کام کیا, جتنی ایفیشینٹلی بی بی سی کی سٹوریز پہ بھی کام کرتے, تو شاید مسلم لیگ نون کی قیادت, پیپلز پارٹی کی قیادت اس وقت ایف آئی اے کی حراست میں ہوتی. کہنے کا مطلب یہی ہے ان کا. جی بالکل, میں زیدی صاحب کو یہ عرض کروں گا کہ یہ کائنڈلی ریکارڈ چیک کر لیں. یہ تمام کیسز جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں سب کے سب نیب نے انویسٹیگیٹ کیے, اور ایک ایک کر کے اس میں وہ بری ہوئے ہیں. موسٹ ریسنٹلی میرے خیال میں 3 ماہ پہلے کیس میں بھی بری ہوئے ہیں. تو وہ کورٹ کا ریکارڈ چیک کر لیں اور پھر اکارڈنگلی بتا دیں اگر ان کی سیٹسفیکشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اچھا دانیال صاحب, ایک بات بتا دیجیے, آپ کی حکومت کے اوپر مختلف لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ آپ کسی ایک میڈیا گروپ جو ہے اس کے ساتھ بڑی آپ کی سمپتی ہے, اس کا یہ ایلیمنٹ تو شامل ہے نا ایف آئی اے کی ریٹ وغیرہ میں, کہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے ان کی خاطر جو ہے وہی سارا کچھ ہوا, کیونکہ ان کو چیلنج کرنے کوئی ادارہ آ رہا تھا ایٹسیکٹرا, اس طرح کی ریومر اسپیکولیشنز جو ہیں, اس لیے ایف آئی اے نے اتنی سرعت سے کام کیا, ورنہ شاید ایف آئی اے اتنی افیکٹو ادارہ نہیں ہے پاکستان کا, ریگارڈلیس آف یور گورنمنٹ. کس گروپ کی آپ بات کریں, نیو یارک ٹائمز کی؟ نہیں, جو پاکستان کا ایک میڈیا گروپ ہے. جی کون سا مثلا؟ جیو گروپ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ کافی ان کی دوستی ہے. کیا مثلا دوستی کو ڈیفائن کر دیں ذرا. دوستی سے مراد کہ جس وقت ان پہ غداری کے مقدمے چل رہے تھے اور باتیں چل رہی تھی, اس وقت آپ کی حکومت جو تھی ان کے ساتھ سٹینڈ کر رہی تھی, آپ کے وزیر اطلاعات ان کے حق میں بیانات دے رہے تھے, ان کے جو مالکان تھے ابسکانڈر ہوئے تھے عدالت سے, ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا, وہ پاکستان میں پھرتے تھے. یہ مطلب یہ ہے اس کا. جی جہاں تک مجھے یاد ہے اسی حکومت پیمرا نے ان کی ٹرانسمیشن بند کی تھی. جی نہیں, گرفتار تو نہیں کیا نا کسی کو, حالانکہ ایف آئی آر ان کے خلاف بھی ہوئی تھی. وہ ایف آئی آر ہے تو ان کی بیل ہوگی تو کیس وہ لڑیں گے, وہ تو عدالت کا کام ہے اگر ان کو گرفتاری کا حکم دینا ہے یا ان کو بیل دینی ہے. ٹھیک ہے. زیدی صاحب, آپ تو نہیں سوچتے ایسا کچھ, کیونکہ اسپیکولیشن بہت آ رہی ہیں اخبارات میں. جی زیدی صاحب, جی آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں یہ اسپیکولیشن کے اوپر تو آپ کسی کو, میرا جو انیشل کامنٹ تھا ابھی بھی وہی ہے, آپ اسپیکولیشن کے اوپر تو کسی کو سزا نہیں دے سکتے. ہاں اگر آپ نے کوئی, آپ کے پاس ثبوت ہے, اگر فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو ہم یا میں, اب چلیں اپنا پرسنل ایگزامپل بہترین ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا اور میں ثبوت پیش کر رہا ہوں کسی چیز کا, جیسے NA 252 کی ریگنگ کا, وہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تو میں بکے جاؤں ساری ٹی وی چینل پہ, فائدہ کیا اس کا؟ وہاں ایف آئی اے سو رہی ہے, وہاں الیکشن کمیشن سو رہا ہے, وہاں سارے کچھ سو رہے ہیں. سو دیئرفور وہ قانون کی آج تو بڑا اچھا ڈیسیژن آ گیا, آپ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, انہوں نے فارم 15 کہہ دیا, سارے حلقوں کے کھول دیں جوڈیشل کمیشن نے, تو منگائے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. اگر ہم غلط ہیں تو ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے گھر میں کہ جنہی جی ٹھیک تھے, منگا لیں, بڑی اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ بات کریں گے, ایمبیگوٹی کلیئر کریں ایئر سے. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ویورز, آج جوڈیشل کمیشن نے بڑا ایک ایکسٹرا آرڈنری ڈیسیژن دیا, انہوں نے کہا سارے حلقوں کے جو فارم 15 ہیں ان کو کھول دیا جائے. فارم 15 جو ہے اس میں آبویسلی ایک بیلنس شیٹ ہے, کتنے ووٹ ڈلے, کتنے ووٹ بچ گئے, کتنے جو ہے وہ یوز ہوئے, جو بیلٹ پیپرز تھے, اس کو کھولنے حکم دیا گیا. اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی اور یہ کون سی پارٹی زیادہ اس کو اون کر سکتی ہے کہ ان کی طرف یہ جا رہا ہے معاملہ, ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں اس پروگرام میں ایک بریک کے بعد.
آج بڑا اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فارم 15 جو ہے وہ تمام حلقوں سے ان کو چیک کیا جائے اور جہاں جہاں مسنگ ہے اس کو رپورٹ کیا جائے، اور آئی تھنک ڈسٹرکٹ سیشن جج جو ہے اس کی زیر صدارت یا مجسٹریٹ کی زیر صدارت یہ تمام پروسیجر ہوگا۔ اس میں ایک سوال اب یہ بھی اٹھے گا کہ کیا یہ 45 دن میں اتنا بڑا کام کمپلیٹ ہو سکے گا؟ تمام حلقوں کا جو آرڈر کیا گیا ہے، اور یہ اعزاز احسن وغیرہ جن کا یہ موقف تھا کہ بیسیکلی کچھ حلقوں کے اندر جو انہوں نے انڈیکیٹ کیے کہ کوئی کہہ رہا تھا وہ گارے کا ڈھیر ہے اس کے اندر بجائے بیلٹ پیپرز کے، کوئی کہہ رہا تھا اس کے اندر کچھ اور کچرا بھرا ہوا ہے، وہ گریوینس جو ہے اس کو بھی ایڈریس کر رہا ہے جوڈیشل کمیشن۔ دانیال صاحب، کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کا ڈیسیژن ہے یہ پی ٹی آئی کے موقف کو تقویت دے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو بھی فارم 15 نکلے گا وہ شفاف ہی ہوگا، کوئی پرابلم نہیں ہوگا، بے ضابطگی نہیں ہوگی؟ کامران صاحب، آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو روپا ہے ریپرزنٹیشن آف دا پیپل ایکٹ، اس میں ہر شخص کا جو پاکستانی شہری ہے اس کو حق ہے کہ وہ الیکشن ریکارڈ کو انسپیکٹ کر سکتا ہے، لہٰذا یہ جو فارم 15 کو مہیا کرنا ہے اس کو بالکل پاکستان مسلم لیگ نے اپوز نہیں کیا، اور نون لیگ نے بلکہ یہ کہا کہ اگر آپ نے لانے ہیں تو پھر سارے لائیں، جبکہ جو ہمیں خبر ہے کہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء حضرات ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ صرف پنجاب کا دیکھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئین بات ہے، کم از کم یہ جو ایک بوگی کریٹ کیا گیا تھا اس کی فائنل ریسٹنگ پلیس یہ ہوگی۔ آپ کے ناظرین کے لیے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ فارم 15 وہ فارم ہے جس کے اوپر تمام بیلٹس کا جو اکاؤنٹ دیا جاتا ہے کہ کتنی بکلیٹس ایشو ہوئی، کتنے ووٹ ڈلے، کتنے بقایا بچے، اور ان کا سارا جو ان کو سیف کیپنگ کے لیے جو واپس وصول کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ چل گیا جوڈیشل کمیشن سے، یہ سب کا سب ڈسٹریبیوشن آرمی کی نگرانی میں ہوا، اور ریکارڈ کی واپسی بھی تقریباً ہر پولنگ سٹیشن سے، ہر پریزائڈنگ افسر سے واپس ریٹرننگ افسر تک یہ آرمی کی نگرانی میں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فافن کی رپورٹ ہے اس میں کم از کم 50 حلقوں کا تو فارم 15 ابھی پاس ہے، تو اس میں اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو irregularities ہیں، کوئی سٹاف ان ٹرینڈ تھا، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جی میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائن بات ہے۔ اچھا علی زادی صاحب، حکومت نے بڑا انڈورس کیا اس بات کو، تو اب آپ تیار ہیں کہ کے پی کی کے اندر بھی جو ہے فارم 15 ایویلیویٹ ہوں اور وہاں بھی پتا چلے کہ بسم اللہ جی دیکھیں کامران بسم اللہ کرے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں میرے خیال میں دانیال عزیز کبھی کبھی غصہ ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ آج نہیں ہوں گے، میری ان سے بڑی اچھی سلام علیک بھی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر ویسے غصہ آ جاتے ہیں لیکن چلے بہرحال جی ہو سکتا اللہ کرے آج نہ ہو، میں دعا کر لی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موقف یہ ہے کہ جیسے سچ آ رہا ہے علی بھائی، میں ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہوں۔ اچھا یہ اچھا ہے، صحیح۔ اچھا چلے تو جو الیکٹورل پروسیس ہے، جب تک یہ جو پریمیٹیو ہے ہمارا دقیانوسی پروسیس ہے، مطلب میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں، پی ایس 50 جہاں پہ شرجیل میمن صاحب جیتے ہیں، جی وہاں سے ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا تھا، اس کو 20,000 ووٹ ملے، انڈیپینڈنٹ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے کیس اپنا لا کے دیا، ان کے ریٹرننگ آفیسر نے خود ایڈیشنل سیشن جج کو یہ کہا ہے کہ جی مجھے الیکشن کمیشن سے کوئی ڈائریکٹ انفارمیشن یا ڈائریکشن نہیں آیا پریسائڈنگ آفیسرز کا، سو الیکشن کی رات کو میں نے خود ہی جو لوگ اویلیبل تھے ان کو پریسائڈنگ آفیسر بنا دیا، ایڈیشنل جج کا اس کے اوپر کامنٹ بھی ہے یہ بات کو ویریفائی کرتے ہوئے، اور انٹرسٹنگلی وہ تھدا اس نے مجھے فارم 14 کی کاپیوں کا لا کے دیا جو ہمارے جوڈیشل کمیشن میں بھی پیش ہوگا۔ اچھا زادی صاحب یہ بتایا آپ فارم 15 سے کیا نکالیں گے؟ فارم 15 سے نکالیں گے کیا؟ مطلب آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے یا گیس ورک ہے؟ فارم 15 بنتا ہے جی نہیں، گیس ورک کی بات نہیں ہے، ابھی میرے خیال میں تو فارم 14 بھی طلب کرے گی یہ بعد میں، کیونکہ فارم 14 میں بھی گڑبڑ ہے۔ فارم 14 کے اوپر کمپائل ہوتا ہے پولنگ بوتھ کا، اور فارم 14 سے پولنگ سٹیشن کا، اور فارم 16 سے حلقے کا، اور یار زادی صاحب چیئرمین نادرا نے کہہ دیا ہے کہ 40,000 ووٹ بھی اگر کوئی ویریفائی نہیں ہو رہا وہ بوگس نہیں ہے، تو آپ کا کیس تو وہیں بڑا ویک ہو گیا ہے، وہ اس کو بوگس ہی نہیں کہہ رہے۔ چیئرمین نادرا دوسرا والا تھا، اس نے کہا کہ جو چیئرمین نادرا ابھی والے کی بات کریں گے نا سر، جو ابھی چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے جی، جو پچھلا چیئرمین نادرا کیس تھا اس نے کہا تھا کہ جناب ہے، وہ بیچارے 2 بجے رات کو چلا گیا، لیٹ دا کورٹ، ٹھیک ہے انہوں نے اپنا بیان دے دیا ہے، ہو سکتا ہے کورٹ یہ جا کے بولے کہ جی اب کیسے نہیں ہو سکتا، وہ ایک تھرڈ انڈیپینڈنٹ سورس کو لے کے اور بولے کہ کر کے دکھائیں۔ شاہد لطیف صاحب یہ فارم 15 کا جو آرڈر دیا ہے اس سے کیا نکلے گا سوائے کہ معاملہ ڈیلے ہو جائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑی بے ضابطگیاں نکلنی ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے ہمیں الیکشن کمیشن کی وہ رپورٹ نہیں بھولنی چاہیے جو انہوں نے انٹرنیٹ پہ ڈالی تھی اور 2-3 دن بعد وہ غائب ہو گئی۔ اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا irregularities کا ذکر الیکشن کمیشن نے خود کیا تھا،
اور اس کے اندر جو مجھے یاد ہے کم از کم 2-3 irregularities، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اوپر ان کو فالو اپ کیوں نہیں کیا گیا. اس کے اندر انہوں نے کلیئرلی شکایت کی تھی کہ جو ROs تھے وہ الیکشن کمیشن کے انڈر نہیں تھے، ان کو کوئی اور بریف کر رہا تھا، ان کا کانڈکٹ کہیں اور سے مانیٹر کیا جا رہا تھا. تو ایک تو انہوں نے یہ بے بسی کا اظہار کیا تھا. دوسری چیز جو انہوں نے کی تھی، انہوں نے بالکل یہ فارم 14-15 کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا جی کہ یہ بغیر سائن کیے ہوئے فارم 14-15 جو تھے وہ دے دیے گئے، اور اس میں اس چیز کی یعنی ایک قسم کا انڈیپینڈنس مل گیا کہ وہ اس میں جو نہیں وہ فل نہیں کیے گئے، سائن کر دیے گئے، فل نہیں کیے گئے. تو وہ irregularity کا بھی اس نے ذکر کیا تھا. اور تیسری چیز جو انہوں نے کہی تھی، وہ جو رات کو آپ نے UNDP کے دیے ہوئے کمپیوٹرز تھے ان کو آف کر دیا تھا، یہ بھی ان کی شکایت تھی. تو یہ 3 چیزیں تو مجھے کلیئرلی یاد ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اسی وقت ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. مجھے نہیں معلوم کہ الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر نوٹس کیوں نہیں لیا گیا. دیکھیں، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروائے جائیں، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہوا تھا تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا ایک بات بتائیے کہ اب ان سے پوچھتا. اس کی تو کوئی اینڈنگ نظر نہیں آ رہی. اب چیئرمین نادرا جو ہیں وہ ہمارے نزدیک تو وہ ایک نیوٹرل اینٹی ہونے چاہیے، اور نیوٹرل اینٹی ہونا چاہیے ان کو. اگر پچھلے نیوٹرل تھے اپوزیشن کے لیے تو یہ والے بھی نیوٹرل ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ 40,000 ووٹ اگر ویریفائیبل نہیں ہے تو وہ بوگس نہیں ہے، اس میں مسئلہ ہے کہ وہ مشین پہ نہیں آ سکا، تھم امپریشن صحیح. تو اس میں پورا الیکشن تو آپ کالعدم قرار نہیں دے سکتے. جی میں 1 منٹ جی آپ کے پاس آؤں گا، لیکن شاہد لطیف صاحب اس کو رسپونڈ کریں. یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی لائسنس ہو اور آپ اس کو پروڈیوس کریں جہاں ریکوائرڈ ہے، اور وہاں وہ کہہ دیں جی یہ جو لائسنس ہے یہ ویریفائیبل نہیں ہے، تو میں اس کو کیا سمجھوں گا؟ وہ لائسنس اگر ویریفائیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں سے ایشو نہیں ہوا. دانیال صاحب بتائیے، میں اس کو کیا سمجھوں گا؟ ویریفائیبل نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں اس کو بوگس نہیں سمجھوں گا. مجھے اس کی ڈیفینیشن کی سمجھ نہیں آ رہی. میرے لیے اگر ایکسپلین کر دے تو بہتر ہے. جی دانیال صاحب ایکسپلین کر دیں. میں آپ کی اٹینشن ایک طرف ڈرا کرنا چاہوں گا. جو سارا کا سارا نیا کیس بنایا پی ٹی آئی نے اور مختلف جماعتوں نے، وہ انہوں نے ماضی کا جو ایلیگیشنز تھے وہ سارے چھوڑ دیے ہیں، جس میں جسٹس رمدے تھے، جس میں نواز شریف صاحب کی تقریر تھی، وہ تمام باتیں نجم سیٹھی والی 35 پنکچر وغیرہ وغیرہ، افتخار صاحب کا. اور اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ایکسٹرا بیلٹس، اس پہ آ کے ان کا کیس ٹھہر گیا. اب کیا ہے جی کہ اگر آپ کو یاد ہو اسپیکر صاحب کا جو نادرا کے حوالے سے جو ٹی او آرز تھے، اس میں غالباً ٹی او آر 6 اور 7 تھا، جس میں یہ چیک کرنا تھا کہ کیا جتنی بکلیٹس ایشو ہوئی ہیں وہ واپس وصول کی گئی ہیں، اور کیا وہ اسی پولنگ سٹیشن سے وصول ہوئی ہیں، اور کیا جتنے ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں جو بقایا تھے ان کے وہ بھی اس میں موجود ہیں. یہ 2 ٹی او آرز تھے. اگر آپ کو یاد ہو اس میں 100% میچ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم جو ایاز صادق صاحب کا حلقہ تھا اس میں جو ان کی کلیم ہے کہ ان حلقوں وی آئی پی حلقوں میں جو ایکسیس بیلٹ پیپر چھپائے گئے ہیں، وہ جتنے بھی گئے تھے، جس نے بھی آرڈر دیا، وہ تمام کے تمام اکاؤنٹڈ فور ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ ان بیلٹ پیپرز کو لے کے سٹف کیا گیا اور بعد میں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، جس کے لیے یہ فارم 15 مانگ رہے ہیں، وہ اس کیس میں تو ثابت ہو گیا. اب جب یہ بھی ان کا دعویٰ جو ہے، اس کا پٹاخہ اگر بول جاتا ہے فارم 15 اس کا اصل علاج ہے، تو پھر مجھے آپ کو بتائیں کہ یہ کہاں کھڑے ہیں. لیکن دانیال صاحب ایک بات یہ آپ بتائیں نا کہ جو ایک چیئرمین نادرا جیسی پوسٹ، ہائی پروفائل پوسٹ کا پچھلا چیئرمین جو ہے وہ ان کے متعلق کچھ رائے دے رہا تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا یا یہ والے چیئرمین جھوٹ بول رہے ہیں؟ جی میرا کام یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے. میرا کام یہ ہے کہ عدالت کے سامنے معاملہ پیش ہے، عدالت بتا دے گی اپنا ریکارڈ دے کے. یہ مجھے ضرور پتا ہے کہ جو نادرا کا فنگر پرنٹ چیکنگ کا سسٹم ہے، اس میں وہ جن ووٹس کی ذکر کر رہے ہیں اس میں آئی ڈی کارڈ ان کا ویریفائی ہو رہا تھا، لیکن ان کا تھم امپریشن جو ہے وہ ریڈیبل نہیں تھا. جو نادرا کا سسٹم ہے یہ ایک پروبیبلٹی بیسس کے اوپر چیک کرتا ہے، یہ ایگزیکٹ ریکگنیشن نہیں ہے. اس کی جو اس کی ایک منٹ، یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے، اس کی جو ریڈیبلٹی ہے وہ 400 DPI پہ ہوتی ہے. جو آپ کے گھر میں کمپیوٹر لگا ہوا ہے مثال کے طور پہ، یا آپ کا لیپ ٹاپ ہے آپ کے پاس، اس کی 600 DPI یہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے امیج کی جو وہ لفٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ہاں جی، تو اس میں جو یہ ویریبلز ہیں، اور اگر آئی ڈی کارڈ نمبر چیک آؤٹ کر رہا ہے اور بیلٹ ویلڈلی ایشوڈ ہے، وہ ریجیکٹڈ ووٹ نہیں ہے، تو پھر وہ کاؤنٹ ہوتا ہے جی، کیونکہ اس کو سبسٹینشل کمپلائنس قرار دیتا ہے قانون میں. اس کے مختلف کیس لا ہے. علی زیدی صاحب، ایک طرف تو آپ کی پارٹی جو ہے نا وہ الیکشن ایئر ڈکلیئر کری 2015، دوسری طرف جس طرح وہ کمپین چلا رہے ہیں بلدیاتی الیکشن کی اور دوسری چیزوں کی، تو یہ آپ کو بھی اندازہ ہو گیا پارٹی کو کہ جوڈیشل کمیشن میں سے شاید وہ کچھ نہ نکل سکے جو آپ سوچ رہے ہیں، منظم دھاندلی ایٹسیکٹرا. تو اب حکومت کو بھی کام کر رہے تھے جناب 5 سال تاکہ کچھ ان کو کاؤنٹ کر سکے اینڈ میں آپ کے. انہوں نے دانیال صاحب نے صحیح کام کیا تھا یا ویسی بس باتیں کی تھیں آگے پروگرامز میں؟ شاہد بڑا انٹرسٹنگ. میں
فار ایک منٹ میں دانیال صاحب کی ساری باتوں سے ایگری کر لیتا ہوں جو انہوں نے فنگر پرنٹنگ ویریفیکیشن کی نادرہ کی بات کی جی. پھر میرا سوال یہ ہے کیونکہ یہ حکومت کا حصہ ہے کہ وہ شخص ادارے انسٹیٹیوشن جو انوالو تھا اتنے بڑے سکیم میں پاکستان کی تاریخ کے کہ ہر ووٹر کو انک لگا کے انگوٹھے پہ وہ جو اربوں روپے اس انک میں خرچ ہوئے اور اس پوری ایکسرسائز میں خرچ ہوئے ان کو تو پکڑ کے اندر کرے نا کہ آپ نے اتنا بڑا فراڈ کیا قوم کے ساتھ کہ اگر انک ریڈیبل ہی نہیں تھی غلط تھی صحیح تھی. کیونکہ چودھری نثار یہ تو نئی بات نہیں کی, چودھری نثار تو فلور آف دا ہاؤس ہی کہہ چکے ہیں کہ 60-70 ہزار ووٹ ہر حلقے میں انویریفائبل ہیں. وہ تو لیکن وہ ان کی حکومت نے تو کچھ نہیں کیا نا, وہ تو پچھلی حکومت کو کہیں گے نگران کو آپ. ہاں تو ان کی ایک سیکنڈ ان کی حکومت میں تو بلیم ہی نہیں کر رہا کہ ان کی حکومت نہیں کیا, میں کہہ رہا ہوں ہائپوتھیٹکلی ایگریڈ, میں کہہ رہا ہوں آج ان کی حکومت ہے تو یہ پچھلی چیز کو ٹھیک کریں نا, پکڑ کے اندر کریں کہ کون تھا اس کے اوپر, تاکہ اگلی دفعہ اتنا بڑا قوم کے ساتھ فراڈ نہ ہو. دیکھیں نا قانون, اگر یہ کیا بات ہوئی کہ اگر میں قانون توڑ دوں میری حکومت اگلی آ جائے میں بچ جاؤں. قانون تو قانون ہے. اگر ایک آدمی نے فراڈ کیا جیسے ایگزیکٹ والا ڈگری کا فراڈ کر رہا ہے, یہ تو پوری قوم کے مینڈیٹ کے ساتھ فراڈ ہو گیا. وہ آپ اس پہ کیا کچھ کریں, کون لوگ تھے وہ پتہ کریں. آ گیا, میں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, میں ایک بریک لیتا ہوں, اسی پروگرام واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں شاہد لطیف صاحب آپ نے کچھ کمنٹ ایڈ کرنا ہے جوڈیشل کمیشن کے اوپر؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے شروع میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ سیریس ہے, اس کو سنجیدگی سے اس کے اختتام تک پہنچانا چاہیے. اس کے قطع نظر اس کے کہ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی, جیسے میں نے کہا کہ یہ بیسک ذمہ داری آپ کے الیکشن کمیشن کی تھی. الیکشن کمیشن نے خود کچھ اعتراضات اس کے اوپر اٹھائے اور بے ضابطگیوں کا اظہار کیا. میں سمجھتا ہوں اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تاکہ کم از کم یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ جو مینڈیٹ ہے جیسے کہا جا رہا ہے کہ چوری کیا گیا, دھاندلی ہو گئی, یا تو یہ ہوا ہے اور یا نہیں ہوا, اور اس کو حکومت کے میں سمجھتا ہوں حق میں ہے کہ اس کو اس کے منطقی انجام تک لے کے جائے. ٹھیک ہے دانیال صاحب, چلے جوڈیشل کمیشن سے کسی کو فائدہ ہوا نہ ہوا, آپ کو تو ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں آج کل ریلیکس ہوتے ہیں, سکون سے سو رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. کچھ تو فائدہ ہوا آپ کو, اور تو کسی کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کی وساطت سے کامران صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا انتہائی ادب اور احترام سے شاہد صاحب سے. جی یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنے الیکشن لڑے ہیں جن کے یہ عبور حاصل ہے ان کو اس معاملے میں؟ شاہد صاحب بتا دیں. میں تو کسی چیز پہ بھی کلیم نہیں کرتا, میں تو باتیں صرف یہ کرتا ہوں جو قوم کے انٹرسٹ میں ہوں گی. آپ میری جو بات غلط ہے اس کے اوپر بات کر لیجئے, یہ نہ کہیے کہ میں نے کیا لڑا ہے اور کیا نہیں لڑا. میری باتوں پہ مجھے سوال کر لیں, کون سی بات غلط کی ہے اس کا جواب دینے کو تیار ہوں. ضروری نہیں ہے, ریفری کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ گیم کھیلے. ٹھیک ہے جی, بالکل بیسک بات ہے نا, یہ آپ سمجھتے ہیں. شاہد لطیف صاحب آپ ریفری ہیں؟ جی میں ریفری نہیں ہوں, میں نے تو مثال دی نا. شاہد لطیف صاحب کا رائٹ ہے, پڑھے لکھے آدمی ہیں, میرا خیال ہے, اور میں ووٹر بھی ہوں, میں اس ملک کا شہری بھی ہوں, اور میں جو باتیں کر رہا ہوں اس پہ. شاہد لطیف صاحب بہت شکریہ. آج کا پروگرام تھا, ہمیں کل تک کے لیے اجازت.